बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 8 फरवरी सन 2024 को आस्क योर क्वेश्चन विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ऑन लाइव वीडियो कॉल का एपिसोड नंबर 66 मुनक्किद होने जा रहा है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को हम लाइव स्ट्रीम्स के साथ कनेक्ट करते हैं और चलते हैं आज के लाइव सेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी बिलाल भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद है, अच्छे इलेक्शन हो गए इस हवाले से कि कोई दहशतगर्दी का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अभी इब्तदाई रिजल्ट आए हैं कुछ, जिनसे कोई खास ट्रेंड तो उस तरीके से शो नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल पंजाब में और केपी में नजर आ रहा है कि इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे हैं मैक्सिमम सीटों के ऊपर, और उनमें से भी अक्सरियत पीटीआई की हिमायत याफ्ता है। लेकिन अभी ये चूंकि इब्तदाई रिजल्ट है, ऑलमोस्ट 2 या 3% रिजल्ट हैं ये, अभी तो गांव एरिया के रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल जो कुछ भी है, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, इस्लामिक डेमोक्रेसी, इसको आगे बढ़ना चाहिए। जिस किस्म के भी रिजल्ट आए, खा वो पीटीआई के अगेंस्ट आए या नून लीग के अगेंस्ट आ जाए, अगर अवाम ने चुना है तो मेरा ख्याल है इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जिसका भी मैंडेट है उसे आने का मौका दें। अच्छा परफॉर्म करेगा तो अगली दफा अवाम खुद चुन लेंगे, और अगर गलत परफॉर्मेंस देगा तो अवाम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये इलेक्शन हो गए, और पाकिस्तान में ज़ाहिर है सबसे बड़ा इवेंट इलेक्शन ही होते हैं। ऑलमोस्ट ये कोई 300 अरब रुपया लग गया है इसके ऊपर। ज़ाहिर है इतनी हैवी बजट के साथ, समझ लें जिस तरह किसी इंसान की जिंदगी में शादी का दिन अहम होता है, कौमों की जिंदगी में इलेक्शन का दिन उसी लेवल का ही है। ज़ाहिर है आपने मुस्तकबिल का अपना कोई हुक्मरान चूज करना है, तो जो कोई भी हुक्मरान बने, चूंकि अभी तो हम वसूख से नहीं कह सकते, आज तो 8 फरवरी इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 9:15 बजे हैं। उम्मीद है सुबह तक रिजल्ट फाइनल हो जाएंगे। शहरी एरिया के रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं, इसलिए बाज़ शुरू में ट्रेंड किसी दूसरी तरफ नजर आ रहा होता है, लेकिन गांव एरिया की चूंकि वोट भी ज्यादा होती है, वहां पे बरादरी सिस्टम भी होता है, और फिर वहां पे वोट डालने का तनासुब भी शहरों की निस्बत ज्यादा होता है। चूंकि बरादरीज़म में लोग वोट डालते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि रिजल्ट्स में कोई फर्क आए। तो जिस किस्म का भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पीटीआई के जो सपोर्ट करदा आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं और उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है बाकी पॉलिटिकल जमातों से, तो बजाय ये कि उन्हें किसी तरीके से डरा धमका के मजबूर किया जाए कि वो किसी दूसरी जमात के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाए, तो इस तरह की गवर्नमेंट कोई पायदार नहीं होगी। मेरा ख्याल है फिर उन्हीं को मौका देना चाहिए। जाहिर है कि अभी रिव्यू में है मामला, पीटीआई की अपनी गलतियां हैं जो उनसे बल्ले का निशान छिना। अखलाकन फैसला चीफ जस्टिस दे सकते थे, लेकिन कानूनन वो फैसला दुरुस्त है उनका। बहरहाल अखलाकन तो देखा जाए तो वो फैसला दे सकते थे, लेकिन अखलाक तो बात की चीज है, कानून तो अंधा होता है। बहरहाल अब भी इंशाअल्लाह ताला अगर ये अपने इलेक्शंस करवाते हैं और बाद में मामलात सुधरते हैं, तो मेरा ख्याल है अब मामलात को खुश उसलूबी के साथ लेके चलना चाहिए। अगरचे ये जो समझदार लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है जो डला है, वोट को इज्जत दो वाला वोट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को डला है, जो नजर आ रहा है। यानी इसमें इमरान खान साहब की अपनी मकबूलियत तो अपनी जगह है, लेकिन बेसिकली जो बयानिया वाला मामला
جو ہے اس نے بھی کافی ٹریگر کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی حتمی رزلٹ نہیں ہے، لیکن میں تو دونوں طرف کے لیے تیار ہوں. اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو پھر انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں، اور اگر انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں تو بجائے ان انڈیپینڈنٹس کو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ میں دھکیل کے شامل کرنے کے، میرا خیال ہے الیکشنز کا انتظار کیا جائے، وہ والے الیکشنز جو پی ٹی آئی کے انٹرنل الیکشنز ہیں، اس کے بعد پھر موقع دیا جائے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی میں واپس چلے جائیں. ظاہر ہے ان کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا ہے، اور اگر یہ لوگ اس طریقے سے کریں گے کہ ووٹ وہ پی ٹی آئی کا لیں اور کسی دوسری جماعت میں چلے جائیں تو مستقبل میں تو اپنی سیاست گنوا بیٹھیں گے. تو یہ ہم نے حشر یعنی باقی لوگوں کا تو دیکھا ہے ماضی میں بھی، تو ان چیزوں سے انسان کو اصلاح والا معاملہ کرنا چاہیے. میں تو الحمدللہ آج صبح آلموسٹ جب پولنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پہلے ہی پہنچ چکا ہوا تھا پولنگ سٹیشن پہ، کیونکہ مجھے تھا کہ بعد میں رش ہو جائے گا، پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تو اپنے جو کاؤنٹر میں پہلا تھا جو انٹر ہوا ووٹ ڈالنے والوں میں. اب میں نے ووٹ کس کو ڈالی ہے یہ تو میں نے نہیں بتانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پوسٹ ایسی ہے کہ اس میں میری یعنی پسند ناپسند کو پھر وہ لوگ فالو کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان میں پسند ناپسند کو گھسیڑیں. ہر ایک شخص کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ یا جماعت کو ووٹ ڈالے. بس میں ہمیشہ ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہیں مذہبی پیشوا نہ بنایا کریں. یہاں پہ مجھے اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم مذہبی پیشوا کا درجہ دے دیتے ہیں اور پھر ان کے غلط کرتوتوں کے اوپر بھی پردہ ڈالتے ہیں، جھوٹا دفاع کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے. غلطی کو غلطی کہیں اور جو اچھائی ہے مخالف کی اسے بھی ایکسیپٹ کریں. اسی سے یہ معاملات آگے چلیں گے. ہم دیکھیں کتنا سخت اختلاف رائے رکھتے ہیں فرقوں کے ساتھ، لیکن ہم ہمیشہ سختی سے تلقین کرتے ہیں کہ نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہے، چندے انہی کو دینے ہیں، مسجد الگ نہیں بنانی. تو یہ میرا اعلان ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ اسی طریقے سے پولیٹیکل جماعت کسی کی بھی آئے تو ٹھیک ہے، سمع و اطاعت کا نظام ہے، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم دھرنوں کی سیاست شروع کر دیں. اگر رزلٹ جو ہے وہ میری مرضی کا نہیں آیا تو میں دھرنے دینا شروع کر دوں اور ملک کو چلنے نہ دوں. ان چیزوں کا نقصان ہوتا ہے. اور وہ دیکھیں نقصان مانا جب 2014 میں خان صاحب نے دھرنے دیے، اس وقت جو نقصان ہوا اس کی ہیٹ پھر خان صاحب نے اپنے دور میں فیل کی. اس زمانے میں خادم رضوی صاحب کا جب دھرنا شروع ہوا تو وہی تقریریں، وہی باتیں جو نون لیگ کے لوگ کرتے تھے، وہی باتیں جو ہے وہ خان صاحب نے آ کے پھر ٹی وی میں کی اور پبلک کو کہا کہ اس طریقے سے اگر آپ ملک کو جام کر دیں گے اور آپ اس طریقے سے انٹرنیشنل افیئرز کے اندر دخل دیں گے کہ فلاں سفیر کو نکال دو، فلاں کو یہ کر دو، تو اس طرح دنیا میں نظام نہیں چلتا. لیکن وہی بات ہے کہ جب اپنے پہ برا وقت آتا ہے اس وقت لوگ سیکھتے ہیں. ابھی بھی میں یعنی اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو ان کے مخالفین نے ان کے ساتھ کیا. ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے ملک کو آگے لے کے چلیں، ساری جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کے. اب کے پی میں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اکثریت لے جائے گی. تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جوڑ توڑ کی سیاست شروع کر دی جائے اور جان بوجھ کے اگر ایک جماعت جیتی ہے تو آپ کسی طریقے سے ان کے چند لوگ اپنے ساتھ ملا کے تو اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں. نہیں، چلنے دیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی سندھ میں نظر آ رہا ہے کہ لے جائے گی، تو ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے. اگر عوام ایجوکیٹ ہوں گے تو وہ خود دیکھ لیں گے کہ ہمیں کتنا بینیفٹ دیا کسی جماعت نے. اسی طریقے سے اگر پنجاب میں نون لیگ لے جاتی ہے یا پی ٹی اے کے جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ لے جاتے ہیں، تو جس کی بھی گورنمنٹ بنے وہ مخالفین کے ساتھ بدلے اتارنے والا معاملہ نہ کریں، ملک کی طرف کوئی توجہ دیں. ملک کی اکانومی کدھر گر پڑی ہے اور آپ کی پسندیدہ لیڈرشپ کے اوپر آنے سے قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ ملک سنبھل جائے گا جب تک کہ ہم ملک کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کریں گے. خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ زرداری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، ملک کے لیے سوچیں، خدا کے لیے، اور کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ پازیٹیولی
چیزوں کو لے کے چلیں, اختلاف رائے ضرور کریں, لیکن جس طریقے سے ہمارے مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ دوسرے فرقوں کو کافر ڈکلیئر کر دینا, ان کو چندہ دینا حرام, یہ کہنا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ان کے ساتھ نکاح طلاق نہ کرو, یہی کام جو ہے وہ پالیٹکس میں بھی شروع ہو گئے ہیں. گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں دیکھیں وہ باپ جو ہے وہ اے این پی سے تھا, بیٹا پی ٹی آئی سے تھا, اس نے جھنڈا لگایا تو اس نے باپ نے بیٹے کو گولی مار دی. خدا کے لیے یار, کن لوگوں کے پیچھے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رحم رشتوں کو کاٹ رہے ہیں؟ یہ کام نہ کریں, بالکل یہ حرکت نہ کریں, اللہ سے ڈر جائیں. تو گورنمنٹ جس کی بھی آئے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مخالفین کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں. اور اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کے ساتھ بگاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ملک کا. پہلے اپنی سپیس کریٹ کریں. جن ڈیموکریٹک کنٹریز کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہاں بڑی محنت لگی ہے انہیں اوپر آنے میں, وہاں کے لیڈرز نے پرفارم کیا ہے. تو یہاں پہ ہمارے لیڈرز اس طرح پرفارمنس دیتے نہیں ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیچ میں کود پڑتی ہے. یقیناً آئینی طور پہ وہ غلط ہے, ہم تو سب سے زیادہ مخالف ہیں. میں تو شروع سے یعنی ایک ڈیموکریٹک ذہن رکھنے والا بندہ ہوں, تو میں تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے اس وقت سے مانتا ہوں جب ابھی نواز شریف صاحب نکالے نہیں گئے تھے, ان تو نعرہ بعد میں لگایا نا. تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے تو آ کے بالکل 2022 میں یہ نعرہ لگایا, تو ہم تو پہلے سے تھے. لیکن فوج ایک ریالٹی ہے, اسے ایکسیپٹ کریں اور سپیس گین کرنے کی کوشش کریں. ہماری خواہش ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ واپس اپنی پوزیشن پہ چلے جائیں اور ملک کے کسی معاملے میں کوئی دخل نہ دیں. اور مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ پاکستان کی یعنی تباہی کی سب سے بڑی وجہ فوج کی مداخلت ہے پالیٹکس کے اندر, ایوب خان سے لے کے آج کی ڈیٹ تک. لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے اپنا آرگومنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم سیاستدانوں کے حوالے کر دیں گے تو یہ کر دیں گے. بھائی آپ لوگوں نے اپنے بھی حوالے رکھ کے تو کیا نکال لیا ملک سے؟ ملک تو آگے پھر بھی کوئی نہیں گیا. تو مہربانی کر کے 5 دفعہ اسمبلیاں انسانوں کی طرح چلنے دیں, وہ اپنا ٹائم پورا کریں, انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھ لیں, وہ 5 جو ٹاپ کی گروئنگ اکانومیز ہیں جو ابھی اس طرح بڑھ رہی ہیں ان میں آ چکا ہے, اس لیے کہ کنٹینیوٹی ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ بھی کنٹینیوٹی چلنے دیں اور سیاسی کیس اور اس طرح کی چیزیں ان سے اوائڈ کریں. باقی قانوناً جو معاملات ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے چلنے چاہیے, میں تو اس کے حق میں ہوں. لیکن کوئی مخالفت کو بنیاد بنا کے غلط کیسز کو نہیں لے کے چلنا چاہیے. جس طرح بھی یہ پچھلے دنوں میں جو تماشا لگا ہے, یہ خان صاحب کا جو عدت والا کیس ہوا ہے, توشہ خانہ اور سائفر کیس جو ہے اس کی سزائیں جو ہے وہ جس ایکسٹریم پہ دی گئیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ کیس تو دونوں جینون تھے, بالکل ہمیں نظر آ گیا تھا وہ کیسز تو بنتے ہیں. اور اس طرح کے کیسز پرانے حکمرانوں میں بھی بنتے ہیں. یہ لازم بات ہے کہ پاناما میں 450 لوگوں کا نام تھا اور سنگل آؤٹ نواز شریف صاحب کو کیا گیا. یہاں پہ بھی سارے لوگوں نے تحفے لیے ہوئے ہیں, خواہ وہ ایکس آرمی چیف ہوں, چیف جسٹسز ہوں یا پرائم منسٹر, اور جو تختہ مشق ہے وہ خان صاحب کو بنا دیا گیا. تو میں نے تو وہی بات کرنی ہے جو ہے ریالٹی. تو وہ کیسز میں جان ہے, لیکن سزائیں ایکسٹریم کے اوپر لے کے جانا تو پھر ساروں کو اس میں کھڑا کیا جائے. رہا عدت والا مسئلہ, وہ تو بالکل قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ ہے. میں نے اس کے اوپر ورڈکٹ اس لیے نہیں دی تھی کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ الیکشنز ہو جائیں, الیکشنز کے بعد اس کے اوپر بات کروں, کیونکہ اس وقت میں اس کے اوپر بات کرتا تو ظاہر ہے کہ ایک میں نیریٹو سیٹ کرنے والا معاملہ کر رہا ہوتا. اور اب الیکشنز کے بعد کوئی بھی جیتتا ہے, اگر نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں تو تب بھی میں نے انشاءاللہ تعالی اتوار والے دن تو شرعی اعتبار سے جو بھی کیس بنتا ہے میں نے دھڑلے سے بیان کرنا ہے. میں نے تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ حکومت کس کی ہے اور کیس کس نے بنوایا اور کیا ہوا. یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں قرآن و سنت کے ساتھ. اور جھوٹے لوگ, وہ مفتی بھی جھوٹا ایک نمبر کا, اور اس کا جو ایکس ہسبینڈ وہ بھی ایک نمبر کا جھوٹا انسان. باقی ظاہر خان صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. ہم تو یہ اس پورے پیری مریدی کے سسٹم کو فراڈ سمجھتے ہیں. خان صاحب کا بیڑا غرق ہی ان کے گھر سے ہوا جب
ان کی بیوی جا کے انہیں پاک پتن دربار کے اوپر جا کے سجدے میں گرا رہی ہے، تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد جا کے آپ پاک پتن کے دربار پہ جا کے گر جائیں تو پھر شرم سے ساری جھک جاتے ہیں نا ان لوگوں کے کہ جو پھر اس طرح کے لوگوں کو ایک مذہبی پیشوا کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بہرحال اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کورٹ کا درست نہیں ہے. تو میں وہ سارے حقائق جمع کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سنڈے کو میں اس کیس کے اوپر، یعنی کیس کی جو نٹی گریٹیز ہیں، ظاہر میں نے اس کو تو نہیں ڈسکس کرنا، میں نے شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے عدت کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلا جائے گا اور اس میں حق رائے کیا ہے. تو میں جان بوجھ کے رک گیا تھا تاکہ یعنی ایک کوئی ایسا الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے والی بات نہ بنے اس حوالے سے. اور اگر اب پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آتی ووٹ تو تب بھی میں یہ نہیں کروں گا کہ چونکہ اب یہ تو اب فارغ ہو گئے ہیں تو میں کوئی ایسی بات نہ کروں، بالکل ایسا نہیں. اور اگر ان کے حق میں بھی آتی ہے تب بھی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ میں مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے جو حق بات ہے وہ کروں گا. اب مستقبل میں بھی اگر کوئی بھی پرائم منسٹر بنتا ہے اس کے خلاف بھی مذہبی کارڈ استعمال ہوا تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے حق میں کھڑا ہوں گا. جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف جب بھی مذہبی کارڈ استعمال ہوا، کبھی گستاخی کے فتوے لگائے گئے تو میں کھڑا ہوا. اور جس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں خان صاحب کا سپورٹر رہا ہوں، بھئی نہیں، میں ان کی پالیٹکس کا سپورٹر کبھی بھی نہیں ہوں. جو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی چیزیں تھیں میں نے اسے سپورٹ کیا تھا. اور خصوصاً توہین مذہب کا الزام خان صاحب کو تو چھوڑ دیں، کسی نان مسلم کے اوپر، کسی ایتھیسٹ کے اوپر، کسی کرسچن کے اوپر بھی لگتا ہے نا کوئی مذہبی توہین کا الزام، جھوٹا الزام، تو میں اس کے حق میں کھڑا ہوں گا کیونکہ میں اس کا ڈسا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ایج میں اسلام کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہماری دہشت گرد تنظیموں نے پہنچایا ہے کہ انہوں نے اسلام کا ایسا مسخ چہرہ پیش کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. تو اس اعتبار سے میں اگر کسی لیڈر کی تعریف کروں تو قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس کی سیاست کی تعریف کر رہا ہوں، بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دو الگ چیزیں. سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے میرا موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، دیٹس آل، بس. اور جو بھی اس مشن کو آگے لے کے چلے پیورلی، یہ نہیں ہے کہ جب میں حکومت میں ہوں تو میں اپنے معاملات کو ان کے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے لے کے چلوں، جب وہ نکال دیں تو میں کہوں کہ ووٹ کو عزت دو. اسی طریقے سے حکومت میں ہوں تو میں رٹا لگا کے رکھوں سیم پیج سیم پیج سیم پیج، اور جب عدم اعتماد کے ذریعے مجھے فارغ کیا جائے تو پھر میں کہوں کہ جی میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. تو یہ کوئی ڈیموکریٹک ہونا نہیں ہے. اصول ایک ہونا چاہیے. یہ اصول نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے حکومت میں لایا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اور فوج درست ہے، مجھے نکال دیا جائے تو فوج کے خلاف جہاد کرنا ہے اور ووٹ کو عزت دینی ہے. یہ دو نمبریاں چھوڑ دیں، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں. سٹانس لیا تو بالکل صحیح لیں. تو چونکہ آج ایک یادگار دن ہے پاکستان کی تاریخ میں جو مستقبل کو طے کرے گا انشاءاللہ تعالی، میری ایک حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ملک میں سٹیبلٹی آئے گی انشاءاللہ تعالی. بڑے تجربات ہم نے کر کے دیکھ لیے ہیں، اب مزید تجربات والا معاملہ نہیں ہے. جو بھی ہے انشاءاللہ تعالی میں تو دعا گو ہوں کہ ملک کے حق میں بہتر ہو. جس کی بھی حکومت آئے، پیپلز پارٹی کی آتی ہے، نون لیگ کی آتی ہے، یا انڈیپینڈنٹس کے ذریعے آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی، بس 5 سال اسے پورے کرنے تھے، عوام کو فیصلہ کرنے تھے کہ عوام بتائے گی کہ بھئی اس نے کیسی پرفارمنس دی. اگلے الیکشن میں عوام فیصلہ کر دے گی. عوام سمجھدار ہے اللہ کے فضل سے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے نیکسٹ کسے ووٹ دینا ہے. تو جذباتی ووٹ نہیں ہونے چاہیے کہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ بن جائے اور سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ بن جائے اور کے پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گڑھ بن جائے. اس طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، قومی جماعتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ہم دعا گو ہیں پاکستان کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.